बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर टॉक्स। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे पास एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने कमाल दर्जे का इल्म अता कर रखा है। मैं उनका तारुफ पेश करना चाहूंगा कि आप बैक वक्त एक शायरा हैं, एक मुसन्निफा हैं, एक यूट्यूबर हैं और एक बाकमाल प्रोफेसर हैं। आपको अल्लाह ताला ने कमाल दर्जे का इल्म अता कर रखा है और इनका नाम है मोहतरमा प्रोफेसर सनोबर गजल साहिबा। मैं सबसे पहले तो मैम आपको मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। मेरे इस पॉडकास्ट में 15 ऐसे सवाल हैं जो मैंने इनकी शख्सियत से मुंसलिक मैंने इनसे पूछने हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत एक बावकार, हमजहत और नाबग़ाए रोजगार शख्सियत है। अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत इल्म अता कर रखा है और जिस तरह से मालिक कुद्दूस ने इनको खूबसूरती अता की है, इससे ज़्यादा अल्लाह करीम ने इनको इल्म अता कर रखा है। तो मेरे 15 सवाल हैं मैम से। इनमें पहला सवाल जो है, और ये जितने भी सवालात मैं इनसे करूँगा वो सारे के सारे मुआशरती मसाइल के ऊपर मबनी होंगे, खा ख़वातीन हैं खा वो मर्द हजरात हैं, जो भी जिस भी फील्ड में हैं, उन तमाम के लिए आज का पॉडकास्ट बहुत शानदार और बहुत जानदार साबित होगा। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि मैम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक औरत की असल पहचान क्या है, घर है, पेशा है या उसका शऊर है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मेरा दूसरा सवाल आज के इस पॉडकास्ट का कि आपने बतौर प्रोफेसर और घरेलू खातून खुद को खोने से कैसे बचाया? मेरा तीसरा सवाल है कि क्या आज की तालीम औरत को मजबूत कर रही है या सिर्फ मसरूफ कर रही है? मेरा चौथा सवाल है कि शायरी आपके लिए इजहार है या एक खामोश एहतजाज है? आप एक शायरा हैं। पांचवा सवाल है कि वो कौन सा लम्हा था जब आपने महसूस किया था कि आप सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत हैं? उसके बाद छठा सवाल कि क्या एक औरत सब कुछ बन सकती है या कहीं ना कहीं उसे खुद को कुर्बान करना पड़ता है? मेरा सातवां सवाल कि घर और कैरियर के बीच तवाजुन ये हकीकत है या सिर्फ एक खूबसूरत जो है वो फरेब है? उसके बाद मेरा आठवां सवाल जो है कि आपके नजदीक एक बाशऊर औरत मर्द से क्या तवक्को रखती है? मेरा नौवां सवाल, अगर आप अपनी जिंदगी का एक बाब दोबारा लिख सकती होती तो आप कौन सा वो बाब रकम करती? मेरा 10वां सवाल कि शायरी के दौर में दर्द जो है वो ज्यादा सच्चा होता है या खुशी का बायस होता है? मेरा 11वां सवाल है कि आज की लड़कियों को आप एक सच बताना चाहें तो आप उन्हें क्या सच बताएंगे? मेरा 12वां सवाल है कि क्या औरत का नर्म होना उसकी कमजोरी समझा जाता है या उसकी कमजोरी के साथ उसकी ताकत समझा जाता है? इस बारे में आप बताइएगा। मेरा 13वां सवाल, आपकी नजर में सबसे बड़ा मुआशरती जुल्म औरत के साथ क्या हो रहा है? मेरा 14वां सवाल कि अगर आपको सिर्फ एक जुमला बोलकर हजारों खवातीन, ये जितनी ऑडियंस हमारी सुन रही है, हजारों खवातीन और मर्द जो है वो उनकी जिंदगी अगर बदल सकती है तो वो आप कौन सा ऐसा जुमला बोलेंगी? और आखिरी और 15वां सवाल, आखिर में आपकी शायरी का एक ऐसा ख्याल जो सीधा दिल पर असर करे। तो ये तमाम सवालात मैंने आज मैम से पूछने हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। अल्लाह ताला आपको सलामती वाली जिंदगी नसीब करे। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे दावत दी और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे सर्कल में इस कदर एजुकेटेड लोग मौजूद हैं। तो मुझे यहाँ होना और आपके साथ बात करना मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र है। थैंक यू। तो आपका जो पहला सवाल है, एक औरत की असल पहचान क्या है, तो उसका मैं जवाब देने जा रही हूँ। औरत की असल पहचान ना उसका घर है और ना ही पेशा, ये सब उसकी जिंदगी के किरदार हैं। औरत की असल पहचान उसका शऊर है, वो सोच जो उसे खुद से मिलाती है और वो आगही है जो उसे हुजूम से अलग ला खड़ा करती है। अच्छा,
اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آپ نے بطور پروفیسر اور گھریلو خاتون کو خود کو کھونے سے کیسے بچایا، تو اس کا جواب میں دے دیتی ہوں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ خود کو کھونا بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور خود کو بچانا بھی۔ تو میرے نزدیک میری ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہر دن تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں اور اپنی خاموشی کو سنیں، اور جب تھک جائیں تو مان جائیں، اپنی تھکن کو مان لینا چاہیے، اور یہی میری بقا کا ذریعہ بنا۔ میں نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ چاہے دنیا مجھے کتنے بھی کردار دے دے، میں اپنی اصل کو کبھی نظر انداز نہیں کروں گی۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا کہ جی تعلیم عورت کو مضبوط بنا رہی ہے یا صرف مصروف؟ اچھا، تعلیم عورت کو مضبوط بنا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اسے نظر انداز نہ کرے۔ مگر شرط یہ ہے، تعلیم عورت کو مضبوط بنا سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ اسے صرف ڈگری نہ دے بلکہ نظر بھی دے۔ اگر تعلیم صرف اسے مصروف رکھے تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے مگر مطمئن نہیں۔ تعلیم عورت کو مضبوط بنا رہی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ اسے صرف ڈگری نہ دے بلکہ اسے نظر بھی دے، اور اگر تعلیم صرف اسے مصروف رکھے گی تو وہ کامیاب تو ہو جاتی ہے مگر مطمئن نہیں ہوتی۔ تو اصل تعلیم یہ ہے کہ جو عورت کو یہ سکھائے کہ وہ اپنی قدر کو پہچانے اور اپنے آپ کو جانے، اور نہ کہ صرف اپنی کارکردگی کو ہی جج کرتی رہے۔ تو اصل تو تعلیم یہی ہے کہ عورت خود کو بھی سمجھ سکے۔ اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ شاعری آپ کے لیے اظہار ہے یا ایک خاموش احتجاج؟ شاعری میرے لیے سانس کی طرح ہے، اور ایسے ہی ہے کہ جو اندر کے بوجھ کو باہر نکال دیتی ہے، اور یہ اظہار بھی ہے جب لفظ ساتھ دیں، اور احتجاج بھی ہے جب خاموشی بولنے لگے، اور بعض اوقات تو جو بات زبان نہیں کہہ پاتی وہ ایک شعر کہہ دیتا ہے۔ اچھا، وہ کون سا لمحہ تھا جو آپ نے محسوس کیا کہ آپ مکمل شخصیت ہے؟ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کوسچن، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ وہ لمحہ جب میں نے خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا، اور جب میں نے اپنی خامیوں کو چھپانے کی بجائے انہیں قبول کرنا شروع کیا اور اپنی خوبیوں پہ اترانا چھوڑ دیا، اور مجھے احساس ہوا کہ پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ اپنا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جو مجھے فیل ہوا کہ یس، میں ایک مکمل شخصیت ہوں۔ اچھا، سوال نمبر 6 ہے، کیا عورت سب کچھ بن سکتی ہے یا اس کو قربان کرنا پڑتا ہے؟ سر سوال بڑے اچھے تھے آپ کے، ویسے سوچ کے لکھنا پڑا ہے مجھے۔ اچھا، عورت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بہت کچھ بن سکتی ہے، لیکن اس کو بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے آخر پہ رکھے۔ تو اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بن جائے، بلکہ یہ ہے کہ بہت سارے کرداروں کے درمیان وہ خود کو کھونے نہ دے۔ اچھا، گھر اور کیریئر کے بیچ توازن حقیقت ہے یا فریب؟ یہ توازن ممکن نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے۔ یہ تب حقیقت ہوتا ہے جب عورت اکیلی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ سمجھ اور احترام اور ایک مکمل تعاون ہو۔ ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے، چاہے اس کی یہ توازن ممکن ہے مگر آسان نہیں ہے، اور یہ تب حقیقت بنتا ہے جب عورت اکیلی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ سمجھ، احترام اور تعاون ہو، اور ڈیفینیٹلی یہ تعاون اس کے شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، اور ورنہ یہی توازن ایک صورت فریب بن جاتا ہے، اور جب عورت مسکراتی ہے تو اصل میں وہ اندر سے تھک چکی ہوتی ہے۔ اچھا، سوال نمبر 8 تھا کہ ایک باشعور عورت مرد سے کیا توقع رکھتی ہے؟ تو باشعور عورت کسی سہارے کی طلبگار نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ساتھ چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اسے سنا جائے، اور ایک انسان کی طرح اس کو مانا جائے، نہ کہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے، اور یعنی اپنی مرضی اس پہ مسلط نہ کی جائے۔ اچھا، نیکسٹ کوسچن ہے کہ اگر زندگی کا ایک باب آپ دوبارہ لکھ سکتی ہیں تو کیا ہوتا؟ بدلتی۔ مجھے اگر زندگی کا دوبارہ کوئی باب لکھنے کو ملے یا بدلنے کا ملے تو میں وہ لمحات یا وہ مومنٹس جب میں نے دوسروں کی خاطر خود کو نظر انداز کیا تھا اور اپنی دوسروں کی آواز کی خاطر اپنی آواز دبائی تھی کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، اور کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اپنی خاموشی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، شاعری میں درد زیادہ سچا ہوتا ہے یا خوشی؟ درد کی گونج بہت گہری ہوتی ہے، اس لیے وہ جلد دل تک پہنچ جاتا ہے، اور خوشی وہ بھی سچی ہوتی ہے لیکن ہم ذرا اس کو بیان کم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم شاعری کی بات کریں اس میں آنسو بھی سچے
سچے ہوتے ہیں اور اس میں مسکراہٹ بھی سچی ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں شاعری سچی ہوتی ہے. اچھا، آج کے لڑکیوں کے لیے ایک سچ آپ نے پوچھا ہے. ہاں، یہ بہت اچھا ہے، اور یہ میں اکثر اپنی جو بھی میرے لنک میں لیڈیز ہوتی ہیں میں انہیں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہر وقت مضبوط نظر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خود کو بار بار اسٹرانگ کہنا چھوڑ دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت خوش لگیں، اور کیونکہ جب آپ خود کو کھو دیتے ہیں نا تو آپ خالی رہ جاتے ہیں. تو جب تھک جائیں تو بتا دیں کہ میں تھک گئی ہوں. تو ہر وقت مت اسٹرانگ رہیں. اچھا، اس کے بعد کوشچن تھا آپ کا جی 12واں سوال کہ کیا عورت کا نرم ہونا کمزوری ہے؟ نرمی کبھی بھی کمزوری نہیں ہوتی. وہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے، بیسیکلی وہ اس کی طاقت ہے جو بغیر وہ طاقت ہے جو شور کے بغیر اثر رکھتی ہے. تو عورت کی نرمی اس کی خوبصورتی بھی ہے اور اس کی طاقت بھی ہے. اور بس دنیا نے ایک مس جج کیا ہوا ہے کہ جو عورت کی پولائٹنس ہے یا اس کا جو ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، لوگ اس کو غلط جج کر لیتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں. جبکہ میرے خیال سے ایک عورت کو خوبصورتی ہی اس میں ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں نرمی رکھی ہو. اچھا، 13واں سوال ہے کہ سب سے بڑا معاشرتی ظلم کیا ہے؟ Yes, this question is very good. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ عورت کی قربانی کو اس کا فرض سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے خوابوں کو شوق کہہ کے نظر انداز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا جاتا ہے. تو میرے نزدیک تو یہ سب سے بڑا ایک معاشرتی ظلم ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ ایک جملہ 1000 عورتوں کی زندگی بدل دے. ہاں، یہ میرے خیال سے یہ میرا پسندیدہ سوال ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ آپ آلریڈی مکمل ہیں. کسی کی نظر سے خود کو مت دیکھیں. آپ کو کبھی پورے نمبر نہیں ملنے، اور جو آپ کی قدر ہے وہ کسی کے ماننے سے نہ گھٹنی ہے نہ کم ہونی ہے. تو آپ پہلے سے مکمل ہے. یو آر آلریڈی کمپلیٹ، پرفیکٹ. اور آپ نے کہا کہ ایک خیال، تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جو انسان جب بہت ڈاؤن فیل کرتا ہے. تو میں اپنے ایک شعر سے اپنے اس خیال کی ترجمانی کرنا چاہوں گی. زندگی میں حادثوں کے باوجود زندگی میں زندگی سی ہے. اور طاہر صاحب، آپ کا پوڈ کاسٹ میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ. مجھے اچھا لگا، سوال بہت اچھے تھے. میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے تجربات اور مشاہدات کے اکارڈنگلی ان کے آنسرز دوں، اور آئی ہوپ یہ جواب میرے ارد گرد کی جو خواتین کمیونٹی ہے ان کے بھی ترجمانی کرے گی، ان کے خیالات کی بھی. تو بہت شکریہ میم پروفیسر گل صنوبر غزل صاحبہ. آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے ہمیں چند لمحات آپ نے دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے. آپ ایک اچھی خاتون ہیں، معلمہ ہیں، پروفیسر ہیں، اور رائٹر ہیں، ادیب ہیں. اور لطف کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سخن عطا کیا ہے یہ بڑا باکمال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے. اور میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے بڑی رخی سے قلبی سے سماعت کیا. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر آنا چاہتے ہیں، آپ بھی پوڈ کاسٹ کروانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے بایو سے نمبر لے لیں، ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ اگلے ہمارے مہمان خاص ہوں گے. سلامتی والی زندگی نصیب ہو. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے جاتے ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.